صاحب مولانا فضمان صاحب آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب اسپیکر، آج میں ایوان کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں اور پورے ایوان کو اس مسئلے کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، کشمیر میں ہونے والے مظالم پر ہمارا کرب وہ کوئی بیان کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ہم کشمیر کے اندر کے مظلوم مسلمانوں کے کرب کو محسوس کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ان مظالم پر ہم احتجاج کرتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ کربناک صورتحال گزشتہ 7-8 سالوں میں برما کے روہنگا مسلمانوں کے ساتھ برتا گیا، اور اس پر ضرور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اس ایوان میں بھی ہم نے یہ آواز اٹھائی، لیکن بحیثیت ایک اسلامی مملکت کے جو وہاں کے مسلمانوں کا ہم پر حق تھا انسانی حقوق کے ناطے، ہم نے وہ ادا نہیں کیا۔ آج وہی صورتحال شام میں، سیریا میں نظر آ رہی ہے۔ عرب دنیا کے اندر جو اس وقت خلفشار ہے، عراق پر جو گزری، لیبیا پہ جو گزری، شام پہ جو گزر رہی ہے، سعودی عرب اور یمن کا مسئلہ ہے، سوڈان کے حالات، صومالیہ کے حالات، یہ سب کچھ صرف اسلامی دنیا کو آخر نشانہ کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے؟ عرب دنیا کے اندر جو صورتحال ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ساری صورتحال ایک گریٹر اسرائیل کی تشکیل کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال وہاں جو اس وقت صورتحال ہے، جناب اسپیکر، ہمیں آپ کی توجہ چاہیے۔ وہاں کی غیر سرکاری جو فارن افیئرز ریسرچ پالیسی ساز لوگ ہیں، تشدد سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 4,70,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک رپورٹ کے مطابق 11.5% شامی آبادی ہلاک یا زخمی ہو چکی ہے۔ یہ بھیانک صورتحال ہے جناب اسپیکر، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، انسانی مسئلہ ہے، اور یہ اعداد و شمار برطانیہ کے اخبار گارڈین نے بھی شائع کی ہے۔ اس ساری صورتحال میں اقوام متحدہ کی رپورٹس بھی موجود ہیں، جس میں اموات کی تعداد تو
2.5 लाख बताई गई है, लेकिन बेघर होने वालों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। इस सारी सूरत हाल में हमने आज पूरी कौम से भी अपील की है कि वो नमाज जुमा के इज्तिमाआत में इस सूरत हाल पर एहतजाज नोट कराएं, मजलूमों के साथ यकजहती का इजहार करें। कब तक हम मुसलमानों के खून को इस तरह बहते हुए देखेंगे और सिर्फ तमाशा करते रहेंगे? क्या उनका हमारे ऊपर हक नहीं है? जो मुल्क मुस्लिम कौमियत की बुनियाद पर बनाया गया हो, क्या मुस्लिम कौमियत सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं के मुकाबले में कौमियत है, या एक मुसलमान की हैसियत में पूरी दुनिया का मुसलमान एक कौम है? मादी दुनिया में जुग्राफियाई तकसीम हो जाती है, लेकिन अकीदे, फिक्र और नजरियाती दुनिया में जुग्राफियाई तकसीम नहीं हुआ करती। तमाम मुसलमान एक उम्मत हैं, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलि जसदिन वाहिद इज़ा इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु व इज़ा इश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लुहु व इज़ा इश्तका उज़वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहर वल हुमा। ईमान वालों की मिसाल एक दूसरे के साथ दोस्ती करने में, एक दूसरे के साथ नरमी करने में, एक दूसरे पर रहम खाने में ऐसी है जैसे एक जिस्म कि अगर जिस्म की आंख में दर्द है तो पूरा जिस्म बेकरार, अगर उसके सर में दर्द है तो पूरा जिस्म बेकरार, अगर जिस्म की किसी हिस्से में दर्द मचल रहा हो तो पूरी रात जाके गुजरती है और कर्ब के साथ गुजरती है, बुखार के साथ गुजरती है। वो कैफियत आज कहां चली गई है? अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है कि जिसके हाथ और जबान से दूसरा महफूज रहे, दूसरा इंसान महफूज रहे। रिवायात हैं। आज वो इस्लाम कहां चला गया? हम जब खुद को मुस्लिम कहते हैं तो मुस्लिम का माना दूसरे को सलामती देना है लुग़वी लिहाज से। हम जब खुद को मुमिन कहते हैं तो इसका माना दूसरे को अमन देना है। आज हम खुद गैर महफूज हैं, अपने ही हाथों हम गैर महफूज हैं। क्या हो रहा है दुनिया में, कभी हमें इसका एहसास है? और मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं, इंतहाई कर्ब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि यूएनओ में इंसानी हुकूक की कमेटी है। 8 मुस्लिम ममालिक उसके रुकन हैं। 8 मुस्लिम ममालिक। 8 मुस्लिम ममालिक में इस खून रेजी, इंसानी हुकूक का कत्लेआम, इस पर अगर वोट दिया है तो सिर्फ 5 ममालिक ने दिया है। 3 ममालिक गैर हाजिर रहे हैं, जिसमें मेरा मुल्क भी है। ऐसे कर्ब के वक्त में मेरी खामोशी को क्या तस्वुर किया जाएगा? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की तशख़्ख़ुस का क्या बनेगा? जब हम मजलूमों के हक में बात करते हैं तो शामी मुसलमान मजलूम के हक में हमारी पोजीशन क्या बन जाएगी? और सिर्फ ये नहीं कि हमने गलती की है और हमने इस किस्म का बुज़दिलाना मौक़िफ़ इख्तियार किया है, ये उन लोगों को क्या पहुंचाएगा जो नारे लगाते हैं जुंदी पाकिस्तान, जुंदी पाकिस्तान, पाकिस्तान का फौजी किधर है, हमारी मदद को आए। जिस शख्स के बच्चे, नौजवान और औरतें बाहर निकलकर पाकिस्तानी फौज को बुलाती हैं, मदद के लिए पुकारती हैं, आज उस पाकिस्तान का जवाब उनको यह मिला है कि आलमी इदारे के इंसानी हुकूक में पाकिस्तान उनके हक में वोट नहीं दे सकता।
اس کے کرب پر اپنا ووٹ استعمال نہیں کر سکتا؟ میں سمجھتا ہوں وزیر خارجہ تشریف فرما ہیں، اس کا نوٹس لینا چاہیے، کس نے یہ حرکت کی ہے؟ وہاں ہمارا نمائندہ کون تھا؟ فارن آفس نے کیا ان کو ہدایات دی ہیں؟ ہم اس کا مواخذہ کرنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ اس کا مواخذہ کرنا چاہتی ہے۔ ہم اتنے گئے گزرے لوگ آ گئے ہیں کہ ہم دنیا میں ظلم ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں میرا نام رکھا ہے شہداء، تکونوا شہداء علی الناس، تم وہ امت ہو جو ساری انسانیت پر گواہ رہو گے۔ شہداء کے معنی ہے، شہداء جمع ہے شاہد کی، اور شاہد کہتے ہیں گواہ کو، اور گواہ اسے کہتے ہیں کہ جو شخص جو چیز اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے زبان سے اسی طرح بیان کرے۔ اگر میں ظلم کو دیکھ رہا ہوں، کرب کو محسوس کر رہا ہوں، اور زبان سے اس کا اظہار نہیں کر رہا، میں تو اللہ کی اس کتاب کو اور مجھے جو اس نے خطاب دیا ہے اس کو جھٹلا رہا ہوں۔ کہاں گیا میرا وہ حق؟ اس امت مرحومہ کو، اس امت مسلمہ کو، ہوا سماکم المسلمین، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں مسلمان کا خطاب دیا، من قبل وفی ھذا، اس سے قبل جو امتیں گزری ہیں اس میں بھی ہمارا نام مسلمان تھا اور آج بھی ہمارا نام مسلمان ہے۔ لیکون الرسول علیکم شہیدا، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ رہے، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم پوری انسانیت پر گواہ رہو۔ اتنا بڑا مقام اس امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ آج ہم کہاں گر گئے ہیں اس مقام سے، جہاں ہم دنیا میں کسی فورم پر حق نہیں کہہ سکتے۔ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ رات ہے تو رات کہو اس کو، دن ہے تو جرت سے اس کو کہو کہ یہ دن ہے۔ اب اگر مجھے مجبور کیا جاتا ہے کہ دن دہاڑے میں کہوں کہ رات ہے، اور رات ہو تو میں اس کو دن کہوں، میں امریکہ پر بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، یورپ پر بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، دنیا کی تمام عالمی قوتوں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اللہ نے مجھے گواہ بنا کر پیدا کیا ہے، اور میں اس صورتحال میں آپ کے ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھوں اور اس کو ظلم نہ کہوں تو میں مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہوں۔ کچھ ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے، کچھ ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ مشکلات ہیں۔ آج اگر سعودی عرب میں ہم سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں فوج دو، ٹھیک ہے، یہاں ایوان نے بھی اس پہ بحث کی ہے، اس کی تفصیلات چاہیے، اس کی وجوہات چاہیے، قوم کو آگاہ کرنا چاہیے، لیکن کچھ حلقے اس پر واویلا کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ مدد نہیں دینی چاہیے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، میں چونکہ گواہ ہوں، میں ان مجالس کا گواہ ہوں جس میں موجود رہتا تھا، جب جنرل مشرف پاکستان کو امریکہ کے ہاتھوں بیچ رہا تھا، جب ہمارے ایئرپورٹس ان کے حوالے کر رہا تھا، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ایئرپورٹ سے افغانستان پر حملے ہوتے رہے، وہاں خون ہوتا رہا، ہماری فضائیں امریکہ کے حوالے کی، خود کہتا ہے میں نے اتنے 100 لوگوں کو یا 1000 لوگوں کو امریکہ کے حوالے کر کے ڈالر کمائے ہیں۔ اس وقت تو ہم اس کی حمایت کرتے تھے۔ کیا راستہ ہے ہمارے پاس؟ اگر ہم اپنے ملک کو امریکہ کے ہاتھوں بیچتے ہیں، اگر ہم ایئرپورٹس ان کو دیتے ہیں، اگر ہم فضائیں ان کے حوالے کرتے ہیں، تو ہماری سیاستدان اور جماعت اس کی حمایت کر رہی نظر آ رہی تھی۔ میرے سامنے یہ ساری صورتحال گزری تھی، اور ہم کچھ لوگ تنہا تھے اس کے خلاف آواز بلند کرنے میں۔ تو آج اس ساری صورتحال میں پاکستان کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے۔ دنیا کی امیدیں پاکستان سے وابستہ ہیں۔ عام لوگ سڑکوں پر آ کر، بچے مرے ہوئے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ماؤں کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ کرب کی اس حالت میں وہ پاکستان کو پکار رہے ہیں، نہ مصر کو پکار رہے ہیں، نہ کسی اور اسلامی دنیا کو پکار رہے ہیں، وہ پاکستان کو پکار رہے ہیں۔ کہاں ہے پاکستان کا فوجی؟ خدا کے لیے آئے پاکستان ہمارے پاس۔ امت کو پکارتے ہیں تو بیچ پاکستان کا نام لے لیتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں، اس سارے کرب میں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایوان آج قرارداد پاس کرے، ان مظلوموں کے حق میں قرارداد پاس کرے۔
جو ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف قرارداد پاس کرے۔ پارلیمنٹ کی آواز عوام کی آواز ہے۔ فارن پالیسی، فارن منسٹری اور فارن منسٹر اپنا جو حکومتی موقف دے، لیکن کم از کم پارلیمنٹ کا موقف عوام کی نمائندگی کے طور پر واضح طور پر آ جانا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری سیاسی اور سفارتی پوزیشن کیا ہے۔ شکریہ مولانا صاحب۔ تو یہ سارے کرب کی صورتحال ہے۔ میرا خیال میں پوری قوم کو احتجاج کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کو قوم کی نمائندگی کرنی چاہیے، اور اس پر ہمارا ایک متفقہ موقف آنا چاہیے تاکہ عالمی دنیا میں پاکستان کا ایک بڑا غیرت مند اور جرأت مند قسم کا پیغام جو وزیر خارجہ صاحب کو وہ چارٹ دکھانا چاہتا ہوں جس میں پاکستان کے ایبسنس کا تذکرہ ہے۔ جی ٹھیک۔ تو بنیادی بات یہ ہے حضرت، مجھے وزیر خارجہ صاحب کی گفتگو سے تسلی ہوئی، لیکن ایک چیز بڑی تشویشناک ہے جی کہ پاکستان کا ووٹ جو ہے یہ آن ریکارڈ آ گیا ہے، جو چارٹ میں آ گیا ہے مکمل اس کے ایبسنس کا، اور اس میں ایجپٹ کا بھی ذکر ہے اور اس میں عراق کا بھی ذکر ہے، پاکستان کا بھی ذکر ہے، لیکن وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ میں معلومات کروں گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وزارت خارجہ کا بے خبر ہے کس نے وہاں پر یہ ہدایات جاری کی ہیں ہمارے مشن کو۔ اس پر یہ حساس مسئلہ ہے، صرف یہ نہیں کہ انہوں نے ایک بات کہہ دی، اس کا تو پاکستان کو پھر ہمیں سخت ایکشن لینا چاہیے اس ایوان کو جی، کیونکہ معمولی بات تو نہیں ہے کہ وزارت کو پتہ نہیں ہے اور وہاں پر کوئی ووٹ دے رہا ہے، وہ کون ہے وہاں پر جی؟ اس کو میرے خیال میں یہاں بلانا چاہیے، فورن افیئر کمیٹی میں اس کو سمن کرنا چاہیے، اس سے معلومات لینی چاہیے کہ اسے یہ حرکت کیوں کی ہے جی۔